अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला कल होने जा रहा है और इस हवाले से जो सिंध हुकूमत की दो दरख्वास्तें थी इंतखाबात मुलतवी कराने से मुतल्लिक, वो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी हैं और इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला हर सूरत में कल ही होगा और सिंध हुकूमत को इंतजामात करने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का यह भी फैसला सामने आ रहा है कि सदर ममलिकत वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। तो अब सूरत हाल जो है वो किस तरफ जाएगी, और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि आज ही उन्होंने ये इंदिया दिया है कि शायद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील की जाए। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। GDA की सीनियर रहनुमा रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद। फहमीदा मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। अभी हमने देखा कि MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी सामने आ रहे थे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, तो GDA के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी बिल्कुल वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि फेज 1 में भी प्री पोल रिगिंग की गई और जिस तरह वो उस वक्त भी इलेक्शंस हुए और अब भी जिस तरह रूरल सिंध में खासतौर पे, इनफैक्ट अर्बन सिंध में भी यही है कि डीलिमिटेशन की शिकायत हमें बहुत ज्यादा है। मनपसंद हल्के बनाए गए हैं, जिसके हवाले से मैं भी सुप्रीम कोर्ट गई थी। मैंने बदीन के हवाले से वहां इशू रेज किया और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि जो भी हमारी ग्रीवियंसेस थी, जो भी हमारे ऑब्जेक्शंस थे, इलेक्शन कमीशन उसको फौरन एड्रेस करे और इंश्योर करे कि आर्टिकल 218 सब क्लॉज 3 के तहत फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होनी चाहिए, जो कि नहीं हुआ। मेरी रिपीटेडली सारी तफसील के साथ मैंने जमा कराई अपनी डिटेल्स डिलिमिटेशन के हवाले से भी और वोटर लिस्टों के हवाले से, कि जिसमें मेरा और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा का नाम और बहुत से हमारे सपोर्टर्स का नाम बदीन लिस्ट, इलेक्टोरल लिस्ट से निकाल दिया गया है। और जबकि मैं 1992 से यहाँ की वोटर भी हूँ, यहाँ पे खुद भी कंटेस्ट करती हूँ, सिटिंग MNA भी हूँ, लेकिन इस वक्त जिस धांधली के साथ काम किया जा रहा है उसके तहत हमारा नाम और हमारे वोटर्स का नाम, बहुत से सपोर्टर्स का नाम यहाँ से निकाल दिया गया, जो इश्यू मैंने रेज किया है। उसके अलावा जिस तरह मनपसंद हल्के बनाए गए हैं, जिस तरह अर्बन में शिकायत हो रही है, इसी तरह रूरल में हो रही है। लेकिन न सिर्फ डिलिमिटेशन पे ही बात नहीं, बल्कि पूरी इंतजामिया इनकी DCO से लेके RO से लेके ये सब के सब एक पार्टी है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हो या रिटर्निंग ऑफिसर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सब इनके मनपसंद लोग लगाए हैं। पूरा प्री पोल रिगिंग के इंतजाम किए गए हैं और ये इलेक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और ना यहाँ पे कोई फेयर इलेक्शन इनके अंदर हो सकती है। लेकिन तो ये हमारे और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायोलेशन भी हो रही है और इलेक्टोरल लॉज की भी वायोलेशन। लेकिन फहमीदा मिर्जा साहबा, जो अगर हम डिलिमिटेशन की बात करें या वोटर लिस्टों की बात करें, तो आप नहीं समझती कि वो सिंध हुकूमत का नहीं बल्कि वो तो किसी हद तक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और उन्होंने ये कहा कि जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जिनके जिम्मे है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें सिंध हुकूमत भी है और इलेक्शन कमीशन भी है। बल्कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त पूरी पार्टी बनी हुई है पीपल्स पार्टी के साथ और वो भी डबल गेम खेल रहे हैं पीपल्स पार्टी, जहां पे ये MQM और या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक गेम खेली जा रही है। तो ये तो सिंध हुकूमत ने खुद दो दरख्वास्तें की हैं इलेक्शन कमीशन को कि इंतखाबात मुलतवी करें, तो आप कैसे ये समझती हैं कि वो पार्टी बने हुए हैं या वो आपस में जो है वो डबल गेम खेल रहे हैं? देखिए, जब उन पर प्रेशर आया, जिस वक्त इन्होंने MQM ने फेडरल गवर्नमेंट को राब्ता किया और प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन किया, तो ये फेस सेविंग के लिए एक लेटर लिखे गए हैं। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बिल्कुल पार्टी है, क्योंकि मेरे जितने तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो उन्होंने किसी एक को भी एड्रेस नहीं किया। देखिए, ये आम आदमी का इलेक्शन होता है। आज जितनी खराबी सिंध में है उसकी वजूहत यही है कि यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस फेयर नहीं होती और ये सिंध हुकूमत उसको मैनिपुलेट करती है
اور اس کے نتائج ہیں کہ جو آج فلڈ میں ہم نے دیکھا یا آٹوں کا بحران دیکھا یا جتنی مس گورننس رورل سندھ میں نظر آتی ہے یا اربن سندھ میں نظر آتی ہے، اس کے ذمہ دار کیونکہ ایک فیئر الیکشنز نہیں ہوتی لوکل گورنمنٹ، اور اسی لحاظ سے جب ہم نے اپنے تحفظات دیے، عوام کے جتنے کنسرن تھے، عام آدمی کی الیکشن ہے، میں نے ان کی آواز بن کے میں سپریم کورٹ میں بھی گئی اور میں نے پروونشل الیکشن کمشنر اور ای سی پی میں بھی ریز کیے ہیں، سارے اپنے کاغذات جمع کر رہے ہیں، لیکن ایک بھی ایشو کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ اس وقت جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہ ٹوٹل الیکٹورل لاز کی وائولیشن ہے، اور جس طرح ان کے نمائندوں کے گھروں کے قریب رکھی گئی ہیں ان سب کی میں نے نشاندہی کی، اور جتنے پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہ ان کے گھر کے افراد ہیں، جو کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کر رہا ہے انہی کی برادری، انہی کے رشتہ دار، انہی کے کزنز کو پریزائڈنگ آفیسر بنایا گیا ہے، تو یہ کس قسم کی الیکشن تو ہوگی؟ پھر کیا جی ڈی اے پھر یہ ہمیں نتائج قبول کرے گی؟ دیکھیے ہمیں بہت سے تحفظات یہ ہیں کہ جو پہلے الیکٹورل مٹیریل یہاں آیا تھا بدین میں اور جگہوں پہ کہ اس میں سے بھی ہوا ہے، نکالے گئے ہیں چیزیں، اور عوام اپنے تحفظات اس حوالے سے بھی پیش کر رہی ہے۔ تو اب کیا پھر جی ڈی اے یہ نتائج قبول کرے گی جو کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ تو آپ کے اگر تحفظات ہیں تو کیا پھر وہ نتائج آپ قبول کریں گے یا نہیں؟ دیکھیے نتائج جب الیکشن کے لیے ہم بھرپور تیار ہیں، عوام ایک غصے کے ساتھ اس الیکشن میں جا رہی ہے اور انشاءاللہ ٹرن آؤٹ بھی اچھا ہوگا، حالانکہ اس قدر سردی ہے، اور اگر انہوں نے کسی قسم کی، کیونکہ پری پول ریگنگ تو ہمیں نظر آ رہی ہے فرام پریزائڈنگ آفیسر، اگر ایک پولنگ اسٹیشن 30 کلومیٹر اور 35 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوگا تو وہ ورکرز کے لیے وہاں پہنچنا، وہ عوام کے لیے وہاں پہنچنا وہ بہت مشکل ہوگا، لیکن وہ بھرپور اس وقت غصے میں ہے اور انشاءاللہ اپنے ووٹ کے ذریعے کریں گے، لیکن اگر کسی قسم کی اس میں دھاندلی کی گئی تو وہ بالکل نتائج منظور نہیں ہوں۔ تو کیا یہ جو معاملہ ڈیلیمیٹیشن کا معاملہ ہو گیا یا پھر ووٹر لسٹوں کا معاملہ ہو گیا، کیا جی ڈی اے پھر اس پر بھی غور کر رہی ہے کہ عدالت سے رجوع کیا جائے، کوئی عدالت کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹایا جائے؟ دیکھیے ہم نے تو پہلے ہی کھٹکھٹایا تھا، ہم تو گئے تھے، میں تو آواز بنی تھی، میں بتا رہی ہوں کہ میرے پاس آرڈر موجود ہے سپریم کورٹ کا جس میں انہوں نے کلیئر میرا نام لے کے کہا ہے، ڈائریکشن دی ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ اپنی ڈیوٹی کانسٹیٹیوشن میں جو ہے آرٹیکل 218 کے تحت اپنی ڈیوٹی کریں اور میرے جتنے آبجیکشنز کو ریز کریں۔ آپ سے میں کہتی ہوں 1992 سے اگر میرا ووٹ یہاں پہ تھا، میں ووٹ کرتی آ رہی تھی، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا ووٹ یہاں پہ تھا بدین میں، تو آج کیوں ہمارا ووٹ یہاں سے نکالا گیا ہے؟ انہوں نے یہ ایک چوائس ہوتی ہے ووٹر کی، اس کو کیوں اس طرح اچانک نکال کے، اور الیکٹورل لسٹ ہمیں دیر سے شیئر کی گئی، اور جب شیئر کی گئی تو اس میں ہمارا نام ہی نہیں تھا، اس کو میں کب سے پرسو کر رہی ہوں اور وہ نام ابھی تک اس میں انٹر نہیں کیا گیا۔ تو آپ اس سے بڑے ثبوت اور کیا ہوں گے کہ پری پول ریگنگ کے اور ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے سپورٹرز کے کتنوں کے نام نکال دیے گئے ہیں جو اپنے الیکشن کنٹیسٹ کرنے سے رہ گئے کیونکہ ان کا نام یہاں پہ موجود نہیں تھا، اور جو کہ یہیں آباد ہیں، سالوں سے یہیں رہتے ہیں، اور باہر کے ووٹ یہاں لا کے داخل کیے گئے ہیں، تو ایک ٹوٹلی ایک کیک کی طرح سندھ کو کھایا جا رہا ہے اور سندھ کے اسی طرح اپنی مرضی سے کام کر کے حلقے بنائے جا رہے ہیں۔ تو فہمیدہ مرزا صاحبہ، جیسے پیپلز پارٹی کا اب یہ بھی موقف آ رہا ہے کہ انہوں نے ایم کیو ایم سے رابطہ کیا ہے اور ان کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کی ہے، تو کیا پھر آپ کے تحفظات ہیں تو جی ڈی اے سے بھی کوئی رابطہ ہوا ہے سندھ حکومت کا؟ دیکھیے وہاں کیونکہ بلیک میل ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ کیونکہ وہ دھمکی ہوتی ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ سے نکل جائیں گے، لیکن ایک دفعہ ایم کیو ایم کو بھی کوئی اپنی فیس سیونگ کرنی چاہیے اور ان کو کر کے دکھانا چاہیے کہ وہ کیا وہ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہاں پہ ڈبل گیم چل رہا ہے، وہ ایک طرف ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ الیکشن لڑیں اور دوسری طرف جو ہے کہ ان کے بالکل ایک دکھانے کے لیے خط لکھ دیے گئے ہیں، لیکن کسی بھی تحفظ جو بھی ہمارے تحفظات تھے جی ڈی اے کے ہوں یا اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہوں اس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو تحریک انصاف کا فیصلہ ایک سامنے آ رہا ہے جس پر مشاورت بھی ہوئی ہے اور حتمی فیصلہ اب یہ بھی ہے کہ شاید تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے صدر مملکت کو یہ منظوری دے دی ہے کہ وہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں، تو کیا یہ حتمی فیصلہ ہے یا اس پر اس وقت بھی تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے مشاورت کی جا رہی ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما
علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. اس وقت جو یہ ایک اہم فیصلہ سامنے آ رہا ہے, کیا اس کو حتمی فیصلہ سمجھا جائے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لینے سے متعلق جو خبریں ہیں وہ اس پر ابھی مشاورت جو ہے وہ جاری ہے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بالکل اس پہ بات چیت, لیکن کوئی فیصلہ ابھی نہیں ہے اس پہ, لیکن یہ آپشن بہرحال موجود ہے. پہلے پنجاب, اس کے بعد خیبر پختونخوا, اور ساتھ میں پھر مرکز سے جو ہے وہ استعفے بھی ایک آپشن ہے, اور یہ دوسرا جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے وہ بھی. لیکن ابھی ظاہر ہے ابھی فائنل فیصلہ جو ہے وہ ہونا ہے اس پہ. اچھا, تو سر وہ آپ تو اسپیکر صاحب کے سامنے بھی تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ پیش ہوئے ہیں, تو انہوں نے تو کہا ہے کہ انڈیویجولی ہی آنا ہے. تو اگر پھر استعفوں کا معاملہ انڈیویجولی ہی حل ہونا ہے تو پھر تحریک انصاف کے تمام رہنما کیا اس پر راضی ہیں کہ وہ انڈیویجولی اسپیکر کے سامنے پیش ہوں گے؟ دیکھیے وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن قومی اسمبلی میں ہم سب وہاں موجود تھے, اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جب استعفے کا اعلان کیا ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر نے, اور ہم سب ان کے ساتھ چلے گئے, تو وہ آپ کا کانڈکٹ شو کرتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کیا ان کے ساتھ ہیں یا نہیں. اگر کسی نے استعفیٰ نہیں دینا تھا تو وہاں رہ جاتا, قریشی صاحب کے ساتھ ہال سے باہر نہ جاتا. بہرحال اس کے بعد پارٹی نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اکٹھے ہم جا کے ان کو استعفے دے دیں گے. ظاہر ہے سب نے اکٹھے تو اسپیکر کے آفس میں نہیں جانا, وہ تو نمبر وار ہی جائیں گے. بہرحال استعفے ہم نے دے دی ہیں, اسپیکر صاحب کو چاہیے کہ اس کو قبول کریں, منظور کریں. ادروائز پھر یہ بھی ایک آپشن ہے, اس پہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ جا کے پھر علیحدہ جا کے وہ کر لیں. لیکن جو فی الحال پارٹی کا ایک متفقہ فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ استعفے ہم دے چکے ہیں. ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب ایز اے اسپیکر اس کو منظور بھی کر چکے تھے, اور اب موجودہ اسپیکر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو منظور کریں اور اس کی توثیق کریں, اور اگر ضرورت پڑی تو پھر اکٹھے جا کے اس کو دوبارہ بھی ان کے سامنے اس کی توثیق ہم کر سکتے ہیں کہ ہم نے استعفے جو ہیں ولفلی دیے ہیں, پارٹی کے کہنے پہ دیے ہیں, اور کوئی زور زبردستی کسی پہ نہیں ہے. تو علی محمد خان صاحب, ہم نے پہلے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی پھر خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو فیصلہ تھا وہ بھی زیر غور تھا. اب اس کے حوالے سے بھی ایک واضح موقف سامنے آ رہا ہے. لیکن یہ جو اعتماد کا ووٹ کا معاملہ ہے, کیا یہ سمجھا جائے کہ تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہے وہ تبدیل ہوئی ہے؟ جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا آپ نے سوچا تھا کہ وہ وفاقی حکومت پر ایک دباؤ آئے گا, وہ نہیں ہو سکا, اور اس لیے پھر اب آخری جو آپشن ہوگا کہ وہ اعتماد کے ووٹ کا بھی کہا جائے. تو جو پہلی اسٹریٹجی تھی, کیا اس کو یہ کہا جائے کہ وہ پھر ناکام ہوئی تحریک انصاف کی؟ نہیں, ناکام تو آپ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے ذہنی, اور ان کے لیے نفسیاتی پولیٹیکل بھی بہت بڑا ان کے لیے سیٹ بیک ہے کہ بھرپور کوشش انہوں نے کی کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کو اس کام سے وہ روکیں. بلکہ یہ تو خود کہتے تھے, آن ریکارڈ ہیں, آپ اپنے پروگرام میں چلا بھی سکتے ہیں, ان کے انٹیریئر منسٹر, ان کے موجودہ ڈیفنس منسٹر, ان کے بہت سے مطلب بے شمار ان کے لوگ کہتے تھے کہ آپ صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو ہم آپ کو قومی اسمبلی تحلیل کر کے نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. تو اب پتہ نہیں ان کو کس چیز کا جو ہے وہ ڈر ہے. جو صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل ہے وہ تو ایک پریشر ہے پورے سسٹم پہ کہ وہ 550 الیکشن کرنے کی بجائے پورا جنرل الیکشن کریں. مرکز میں جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے وہ ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ اس پہ اگر ہم استعفے دیتے ہیں تو وہ فوری طور پہ تو ڈیزالو نہیں ہوگی اسمبلی. اگر ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف فورس ہوتی ہے بات مرکز میں تو ظاہر ہے ووٹ تو ان کے پاس ہے نہیں, ایلائز ان کے پہلے ہی تتر بتر ہے. تو میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب ووٹ آف کانفیڈنس کا بوجھ جو ہے وہ سنبھال سکتے ہیں. حالانکہ ہم نے جب ہمارا ٹینیور تھا تو ہمارے سینٹ کے الیکشن جب ہوا اسلام آباد کا حفیظ شیخ صاحب کا, اور وہ جب گیلانی صاحب جیت گئے تو کوئی قانونی قدغن ہم پہ نہیں تھی, لیکن اخلاقی طور پہ عمران خان صاحب نے مناسب جانا اور انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار انیشیٹ کیا کہ نہیں. فہمیدہ مرزا صاحبہ کے سامنے ایک سوال رکھتے ہیں. فہمیدہ مرزا صاحبہ, ابھی آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ شاید وزیر اعظم کو کہا جائے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں, تو اگر صورتحال اس طرف جاتی ہے تو پھر جی ڈی اے جو ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھیے یقیناً ہم اپنی پارٹی میں ڈسکس کریں گے اور ہم اپنا جب انٹرنل میٹنگ کریں گے اس کے بعد فیصلہ کریں گے.
تو آپ کی نظر میں کیا سیاسی تناؤ کو کیسے کم کیا جائے؟ اس وقت دیکھیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو پہلے مذاکرات کے لیے ایک ٹیم بنائی گئی تھی جب وہ اسلام آباد آنے تھے، ابھی اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کی جا رہی ہیں، پھر اعتماد کا ووٹ کا کہا جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو اس وقت سیلاب کی صورتحال آپ کے سامنے، معیشت کی صورتحال آپ کے سامنے، تو سیاسی تناؤ کو کم کرنے کے لیے آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے؟ چیلنجز تو بہت تھے اور ہیں اس وقت، جو اب تو خیر بہت ہی برے حالات ہو گئے ہیں، اور لیکن جب یہ جیسی حکومت آئی تھی، ان کا کام تھا کہ یہ بڑا بل کرتے، اور ان کو پی ٹی آئی کو، جی ڈی اے کو ایک کھلے طریقے سے جا کے ان کو آفر کرنی چاہیے تھی کہ آئیں بیٹھے اکانومی کو مل کے کرتے ہیں۔ بے شک اگر پی ٹی آئی اپنا ایک موقف رکھے ہوئے تھا، لیکن ان کی طرف سے بھی کوئی اٹیمپٹ نظر نہیں آئی، اور ہم بلکہ جو ایک چھوٹی سی اپوزیشن 2 یا 3 ممبر کی ہے، ہمیں ہی یہ ایکنالج کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے نہ آج تک ہمارے کو پراپر نمائندگی دی گئی۔ ایک ڈیفیکشن والے لوگوں کو آپ اپوزیشن کی طرح ریکگنائز کریں، جب بھی ایک آرٹیفیشل طریقے ہوں گے، جب بھی ایک گراؤنڈ ریالٹی سے ہٹ کے بات ہوگی، تو ہی تبھی یہ ملک کے حالات ہوں گے۔ نہ وہ حقیقی اپوزیشن ہیں جو آج پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، اور نہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، وہ ایک حکومت کی بی ٹیم تھے اور وہی رول ادا کر رہے ہیں۔ اور آج کیونکہ کوئی اپوزیشن کے چھوٹے سے 2 یا 3 لوگوں کو بھی یہ برداشت نہیں کرنے کو تیار، تو نہ جمہوریت ہے، نہ حقیقی پارلیمنٹ ہے، اور یقیناً ایک انکمپلیٹ پارلیمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فہمیدہ مرزا صاحب آپ کا۔ اس وقت ایم کیو ایم کا مشاورتی اجلاس بھی جاری ہے، اور شاید کچھ دیر میں ایم کیو ایم کے رہنما پریس کانفرنس بھی کریں، تو اسی پر ہم بات کریں گے۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی محمد خان صاحب، اس وقت آپ دیکھیں تو ایم کیو ایم اور وفاقی حکومت، خاص طور پر پیپلز پارٹی کے درمیان جو دراڑیں ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں، آپ کو کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ کیا ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ مزید چلے گی، یا جو آج کچھ دیر میں پریس کانفرنس ہوگی اس میں کچھ اہم فیصلہ بھی سامنے آ سکتا ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ایم کیو ایم جن لوگوں کا دعویٰ کرتی ہے، جو اب زیادہ ووٹ ہمیں دیتے ہیں، تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی واحد فیڈرل جماعت رہ گئی ہے جس کو پشتون بھی ووٹ کرتا ہے، پنجابی بھی کرتا ہے، بلوچ بھی کرتا ہے، اور اس کو سندھی بھی کرتا ہے، اور اس کو بھی، اور یہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ یہاں کوئی لسانیت نہیں ہے، میرٹ کی بات ہے، اور ہر کسی کو اپنا حق دینے کی بات ہے۔ 2015 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آزاد کشمیر جا رہا تھا، خان صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب آئی ایس ایف کا ہماری یوتھ ہے ادھر، ان کا کنونشن تھا مظفر آباد، میں پوچھا خان صاحب کیا میسج ہے، کشمیر کی یوتھ کو کیا میسج دوں کہ مستقبل کا وزیر اعظم ان کا محبوب لیڈر کیا کہتا ہے؟ خان صاحب نے کہا یار ایک بات کہنا کشمیریوں کو کہ کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہوں گے۔ تو بھائی کراچی کا مسئلہ ہے، کراچی کے فیصلے کراچی میں ہوں گے، کراچی والوں کی مرضی ہے کہ پیسے کدھر لگانے ہیں، کیا کرنا ہے، کون سی نالی پکی کرنی ہے، ٹھیک کرنی، کون سی گلی پکی کرنی ہے، کبھی کرنا چاہیے، کہاں پانی کا مسئلہ نہیں ہو رہا۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو ایم کیو ایم کی جو جماعت ہے، اور ہمارے ساتھ ایل آئی رہے اور بہت عزت سے رکھا، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جب تک تھے، جو آخری مہینہ نکال کے باقی بڑا اچھی انڈرسٹینڈنگ سے چلے۔ تو جن لوگوں کی وجہ سے کراچی کے مسائل رہے، جن جماعت کی وجہ سے رہے، پیپلز پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں، جو 15-20 سال سے مستقل حکومت میں ہیں، ان سے اگر مسئلے حل ہوتے تو پھر ہمارے ساتھ ان کو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کراچی کا مسئلہ ہے ہی پیپلز پارٹی، پرابلم یہ ہے کہ وہ ووٹ لے کے آ جاتے ہیں سینٹ سے، کراچی سے ان کو ووٹ نہیں پڑتا، تو وہ جہاں سے ووٹ نہیں پڑتا ادھر وہ سپینڈنگ نہیں کرتے، تو کراچی سرزمین بے آئین یا بیار و مددگار رہا۔ عمران خان صاحب کی صورت میں ان کو ایک لیڈر ملا کہ یار وہ مرکز میں اس کی حکومت ہے، تو وہ ہمارے مسئلے حل کر سکتا ہے۔ صرف ایک مسئلہ بیچ میں رہا کہ صوبائی حکومت کا تعاون نہیں تھا۔ تو میں تو اب بھی یہ کہوں گا کہ ایم کیو ایم کی بیسٹ آپشن پاکستان تحریک انصاف ہے، اور بالکل ان کو ہمارے ساتھ، میں کہوں گا کہ جس طرح ہمارے ساتھ کابینہ میں رہے، فروغ نسیم صاحب کی اچھی کوارڈینیشن تھی، اور امین الحق بھائی کی اچھی کوارڈینیشن تھی، خالد مقبول بھائی جب تھے ہمارے ساتھ کابینہ میں بڑی اچھی کوارڈینیشن تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے عوام کی واحد ہوپ عمران خان ہے، تحریک انصاف ہے، اور ایم کیو ایم کو میں اب بھی یہ کہوں گا کہ غلطی ہوئی ہے ان سے، انہوں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا جو کراچی کی محرومیوں کے وہ موجب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، جنہوں نے کبھی کراچی کو حیدرآباد کو نہیں کیا۔ فروغ نسیم سے متعلق دیکھیں وہ تو ایک شخصیت ہے نا، میں تو جماعت کی بات کر رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے عوام کے جو مسائل جن کو لے کے ایم کیو ایم نے سیاست کی جس میں وہ ناکام رہے، اس لیے انہوں نے عمران خان صاحب کی طرف دیکھا۔ تو میں تو آج حیران ہوں ایم کیو ایم کی اس لیڈرشپ کی، میں احترام کا رشتہ رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں
کہ وہ پیپلز پارٹی سے آپ کو ملے گا کیا؟ وہ پیپلز پارٹی میں تو اٹ از دا پارٹ آف دا پرابلم. کراچی کے لوگوں کے مسئلے کا مسئلہ ہی پیپلز پارٹی ہے. اگر یہ مجھے بتائے، کوئی مجھے یہ بتائے آج، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی صوبائی حکومت اور اس کا وزیر اعلیٰ ایک شہر کو اور اس کے لوگوں کو اون کرے اور ان کے مسئلے حل نہ ہوں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے اون ہی نہیں کیا. آپ اگر اس بنیاد پہ کر رہے ہیں، یہاں پر یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ تحریک اعتماد کے ووٹ کا اگر صدر صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو، تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کی کوئی اسٹریٹجی بھی ہوگی، کوئی اتحادی جماعتوں سے رابطے بھی ہوں گے. تو کیا آپ ایم کیو ایم کو دعوت دیں گے کہ وہ جو وفاقی حکومت ہے ان کا ساتھ چھوڑے، یا پھر آپ اس کی تصدیق کریں گے کہ تحریک انصاف کے رابطے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ اور آپ کو یہ اعتماد ہے کہ ان کے کچھ ارکان جو ہیں وہ وفاقی حکومت اگر شہباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو وہ ووٹ نہیں کریں گے؟ دیکھیں، عمران اسماعیل بھائی کے ساتھ ان کا سلام دعا ہے، وہ رہتی ہے. اسد عمر صاحب ویسے ہی بلانگ کرتے ہیں کراچی سے، جو سیکٹریاں پارٹی کے ذمہ دار آدمی ہیں، تو رابطے تو ہمیشہ سیاستدانوں کے رہتے ہیں. لیکن میں آج یہ بات اس پروگرام میں کہتا چلوں، آج اگر ایم کیو ایم کانفیڈنس موشن میں اگر صدر صاحب کہتے ہیں شہباز صاحب کو، یا کسی بھی موقع پہ آج اگر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں، کبھی پھر کراچی کے عوام کے مسئلوں کی بات نہ کرنا آپ، کیونکہ آپ ہمیشہ یہی رونا روتے ہوئے اردو سپیکنگ کمیونٹی کے پاس اور باقی کراچی میں جتنے لوگ رہتے ہیں، سندھی ہیں، بلوچ ہیں، پختون ہیں، پنجابی ہیں، آپ ہمیشہ یہ رونا لے کے ان کے پاس جاتے رہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا، پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی کو اون نہیں کرتی، پیپلز پارٹی کراچی کے مسئلے حل نہیں کرتی. آج آپ پھر ان کے پاس جا رہے ہیں. ہمارے سے تو یہ گلہ ہو سکتا ہے نا کہ پروجیکٹ تیزی سے نہیں ہوئے یا کچھ نہیں ہوا. ایک پروجیکٹ مجھے بتا دیں ایم کیو ایم کے ہمارے محترم دوست، ایک پروجیکٹ بتا دیں کہ اس کی انہوں نے بات کی ہو اور عمران خان صاحب نے اس کو اون نہ کیا ہو، اس کو فنڈ نہ کیا ہو. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی 5 ارب تھا، اس کو آپ نے 3 ارب دے دیا، یا 1 ارب دے دیا، یا 10 کروڑ تھے اس کو آپ نے 1 دے دیا. وہ سپینڈنگ اور فنڈنگ آہستہ آہستہ ہوتی رہتی ہے. لیکن آپ کون سا عمران خان کے ساتھ اینڈ تک کھڑے رہے؟ 3.5 سال بعد آپ جو ہے پتہ نہیں کدھر سے کوئی کیا ہوا. ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اس وقت ایم کیو ایم اور خاص طور پر جی ڈی اے کے جو تحفظات بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آ رہے ہیں، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری قمر دلشاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر دلشاہ صاحب، اس وقت آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جی ڈی اے ہو گئی، سندھ حکومت نے خود 2 درخواستیں الیکشن کمیشن کو دیں، پھر ایم کیو ایم کے تحفظات. آپ نہیں سمجھتے کہ ایم کیو ایم ہو گئی یا سندھ حکومت کے جو 2 خطوط تھے الیکشن کمیشن کو، یا پھر جی ڈی اے، ان کے تحفظات درست تھے اور بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ ملتوی کر دینے چاہیے تھے؟ دراصل یہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے یہ بہت عرصے سے بحث چلی آ رہی ہے، اور ایم کیو ایم نے بڑی جدوجہد بھی کی ہے. یہ جو 2017 میں جو مردم شماری ہوئی تھی، باقاعدہ تحفظات تھے، اور سندھ گورنمنٹ نے بھی ان کے تحفظات کو تسلیم کر لیا تھا. اس میں تقریباً 1.5 کروڑ عوام جو ہے کراچی وہ اس کو محروم کیا گیا. لیکن بہرحال الیکشن ہو گئے، 2018 کے الیکشن ہو گئے، اس کے بعد درمیان میں بائی الیکشن ہوتے رہے. لیکن لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے حوالے سے ان کی تحفظات جو تھے وہ سپریم کورٹ تک بھی کیس کیا، تو وہاں بھی ان کو صحیح طریقے سے ان کا موقف وہ نہیں سنا گیا، یا ان کا موقف مسرد کر دیا گیا. اب الیکشن کے پاکستان 2 رائے پہ کھڑا تھا. اب 3 دفعہ پہلے بھی الیکشن ملتوی ہو گئے، لوکل گورنمنٹ کے سراغ آ گیا، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو گئی، اس میں بھی ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی پیش تھی. اب 4تھی مرتبہ جب یہ حالات ایسے آ گئے، اس موڑ پہ آ گئے کہ الیکشن کے پاکستان جو تھا وہ 2 رائے پہ کھڑا ہو گیا. کہ ٹھیک ہے کہ سندھ حکومت الیکشن کروانے میں سنجیدہ نہیں تھی، لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کروانے میں وفاقی حکومت بھی سنجیدہ نہیں ہے، پنجاب حکومت بھی سنجیدہ نہیں ہے. وہ تو بڑی مشکل سے الیکشن پاکستان نے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں الیکشن کروا دیے لوکل گورنمنٹ کے. لیکن یہاں دونوں جگہوں پر بڑی تحمل مزاجی سے کام کیا پاکستان الیکشن کمیشن نے. لیکن بہرحال اب انتخابات کروانے پڑ گئے. اب وہاں سے جو نوٹیفیکیشن آیا کہ ابھی ہمیں صورتحال ہے، ہم آپ کے لوکل گورنمنٹ کے جو آپ نے ڈیلیمیٹیشن کی تھی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں یا قرضن کر دیتے ہیں، وہ ان کے اختیار میں نہیں تھا. ان کے اختیار میں صرف یہ تھا کہ جو لوکل گورنمنٹ کا جو ایکٹ ہے سیکشن 34، اس میں یہ لکھا ہوگا کہ انتہائی صورتحال خراب ہو جائے لا اینڈ آرڈر کی، تو پھر صوبائی حکومت جو ہے وہ الیکشن ملتوی کرنے کی مجاز ہے. لیکن قمر دلشاہ صاحب، جو سندھ حکومت نے خط لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو سیاسی رہنما ہیں ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں. اس میں ایک اور طریقہ کار بھی ہوتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوا ہے کہ تقسیم ہوا ہے، سیکورٹی تھریٹ بھی آئی ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، بڑے شدید تحفظات بھی ہوئے. پرسوں اور کمانڈنگ ہاؤس میں بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہے، وہاں بھی تحفظات آتے رہے ہیں، اس کی بھی خبریں ہمیں ملتی رہی ہیں. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ تھی جناب کہ گورنر سندھ کو چاہیے تھا کہ آرڈیننس کے ذریعے اس الیکشن کو ملتوی کروا دیتے. جب آرڈیننس آ جاتا تو پھر الیکشن کمیشن اس کو قانون بن جاتا.
اور قانون کی روشنی میں الیکشن کمیشن بے بس ہو جاتا ہے اور الیکشن ملتوی ہو جاتے. لیکن ہماری اطلاع کے مطابق یہ ہوا کہ مراد علی شاہ صاحب ہیں چیف منسٹر سندھ کے، وہ اور گورنر سندھ اس آرڈیننس پر ایک پیج پر نہیں تھے. اگر وہ آرڈیننس آ جاتا، اب خط لکھنے کی بجائے کہ یہ حالات خراب ہو گئے ہیں آپ الیکشن ملتوی کریں، تو الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بن جاتا. پہلے بے پناہ تنقید ہو رہی ہے. لیکن سر قمر شاہ صاحب ایک مختصر سا سوال ہے، ٹائم یہاں پر ختم ہو رہا ہے، کہ فہمیدہ مرزا صاحبہ کے جو تحفظات ہیں کہ وہ ان کا نام تک کاٹ دیا گیا، جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں جو ووٹر لسٹیں ہیں. ووٹر لسٹ میں تو بار بار ہوئے ہیں، اس پر بڑے اعتراضات ہوتے رہے ہیں. واقعہ اپڈیٹنگ الیکٹرول اس میں بڑی غلطیاں بھی ہوئی ہیں اور اس میں بڑے تحفظات بھی ہیں. لیکن بہرحال الیکشن کمیشن نے یہ چھوٹی موٹی کاروائی، تو اگر ووٹ خارج ہو گیا تھا تو چیف الیکشن کمیشن کے پاس پاور ہے ووٹ درج کر دیں، تو وہ تو کوئی بات نہیں تھی. اصل بات یہ ہوئی ہے کہ آرڈیننس آ جاتا ہے نا، میں بھی 2-3 دن اسی طرح آرڈیننس تک آ جاتا تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان اس کو ملتوی کر دیتا. لیکن آپ یہ پوچھیں ملتوی کر دیتا. ٹھیک ہے قمر دل شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اب دیکھیں کہ جو اس وقت ایم کیو ایم کا اجلاس ہے، کچھ دیر میں ان کا فیصلہ کیا سامنے آتا ہے. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ.